बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची में खौफनाक दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ। पहले ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तानी मीडिया पे इसकी कवरेज रोक दी गई। जो इब्तदाई तौर पे खबर आई और कुछ देर तक इसके टिकर्स चलते रहे, वो खबर ये थी कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे अचानक से गोलियों की और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और काफ़ी ज़्यादा धमाके हुए, काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चली हैं। लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इंटरनेशनल मीडिया में हमने देखा कि खबर एक्चुअली है क्या। तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे रेंजर्स पे अटैक किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और रेंजर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया अब तक की इतला के मुताबिक। लेकिन इसमें जो हमला आवर था, अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये खुदकुश हमला आवर था। फायरिंग भी हुई है। फायरिंग देखें, जब खुदकुश धमाका भी हो जाए तो उसके बाद भी फायरिंग होती रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फायरिंग करती हैं। अभी हकीकत क्या है, हालात क्या हैं, वहाँ से कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एक नया तरीक़ाकार है कि दहशतगर्दी को अगर आपने कम दिखाना है तो आप दहशतगर्दी के वाक़यात को रिपोर्ट ही ना कर दें। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, कहीं पे भी दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो, फौरी तौर पे लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। बड़े पैमाने पर वो रिपोर्ट होता है ताकि इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अब नया तरीका ढूंढा गया है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है तो आपने दहशतगर्दी को रिपोर्ट नहीं करना। इंडिया में अगर दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है तो पूरी दुनिया में रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि इसके पीछे कौन था, फिर वो उसके पीछे भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते चले जा रहे हैं और अब हल ये निकाला गया कि आप रिपोर्ट ही ना करें। रोज़ाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। ये एक हिकमत अमली हो सकती है। देखें ना, अभी एक खबर चलाई गई थी कि आईएसआई ने मोसाद की साजिश को पकड़ लिया स्विट्जरलैंड में। यानी देखें ना कितना बड़ा कारनामा है। और ये जो खबर छपी है ये पाकिस्तानी सोर्सेज से ही छपी है। चाहे दुनिया में कहीं पे भी किसी ने छापी है, पाकिस्तानी सोर्सेज से छापी है, जिन्होंने ये दावा किया कि जनाब मोसाद या इसराइल वो आसिम मुनीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज ने एक कहानी सुनाई, जिस तरह माजी में हमेशा एक कहानी बना दी जाती है। तो मोसाद को इन्होंने स्विट्जरलैंड में जरूर पकड़ लिया, उनकी साजिश पकड़ ली। यहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहां नहीं पकड़ सकते। तो मोसाद जैसी एजेंसी को वहां स्विट्जरलैंड में काबू कर दिया। लेकिन यहां पे जो दहशतगर्द हैं, जो पहाड़ों से उतर के आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, कभी कोई उनको प्रॉक्सी सपोर्ट मिल रही होती है, तो यहां पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हो जाती हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, कबायली इलाकों में हो, चाहे वो कराची में हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब तक जो इंटरनेशनल मीडिया पे इतलात आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 लोग इसमें शहीद हुए हैं। कंफर्मेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है। कोई खबर छपेगी तो हमें पता चलेगा कि हुआ क्या। अब नाजरीन, एक जर्नलिस्ट है मुनीब फारूक साहब, उन्होंने एक एतराफ़ किया। एतराफ़ क्या, ये सारे सहाफ़ी जानते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने इस बात को टीवी के ऊपर कह दिया। ये वो बातें हैं जो हम बड़े लंबे अरसे से बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की साजिश जनरल बाजवा ने बहुत पहले बना ली थी। और ये किस तरीके से होता रहा, मैं आज आपको सारा खेल बता देता हूं। तो मुनीब फारूक साहब ने, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, इमरान खान के दौर में जैसे हमें ताकतवर लोगों ने बुलाकर कहा कि आप इमरान खान की धुलाई कर सकते हैं, हमें आप हमारे ऊपर कोई मलबा नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं, इस तरह का हुक्म जारी नहीं किया गया। यानी अभी हमें इजाज़त नहीं मिली कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करें। तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत बनी थी ना, तो इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाने की कोशिश की। तो थोड़े ही अरसे के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे एडजस्ट करने थे, तो इन्होंने मीडिया के जरिए से इमरान खान के ऊपर बदतरीन तनकीद करवाना शुरू कर दी और बाकायदा इन्होंने तनकीद करवा के अपने बंदे इंजेक्ट करवा लिए। इमरान खान साहब की गलती थी हुकूमत लेना, उन्हें एक लूली लंगड़ी हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरे से गलती हुई, और उस हुकूमत को चलाने के लिए उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ समझौता करना पड़ा, बल्कि बाद औक़ात उनकी मदद भी मांगनी पड़ी। और ये सारा अब सारी दुनिया जानती है। अब इमरान खान साहब के ऊपर आप इसलिए ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी गलती को खुद तस्लीम कर लिया। वो नवाज शरीफ की तरह तो नहीं है जो कभी मानता ही नहीं है कि मेरे से कुछ गलत हुआ, या वो जरदारी की तरह तो नहीं है जो ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे से कभी कोई गलती हुई। वो ये नहीं मानते। बहरहाल इन्होंने एतराफ़ किया कि जनाब उस वक्त फ़ौज ने हमें कहा था कि हमें कुछ ना कहा जाए, और जो आप करना चाहते हैं वो इमरान खान की हुकूमत के साथ आप करें। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत पहले गिर जानी थी। जनरल बाजवा ने पहला दबाव बनाया काबीना में अपने बंदे डालने के लिए, दूसरा दबाव बनाया उसने अपनी एक्सटेंशन के लिए कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए।
باجوہ نے پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو اور پی ٹی آئی کو سب کو چکر دیا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں، میں آپ کے لیے یہ کروں گا، آپ کے لیے یہ کروں گا، آپ کے لیے یہ کروں گا، اور ایکسٹینشن لے کے بیٹھ گیا۔ نواز شریف کو اس کے بدلے میں پاکستان سے باہر جانے کا موقع مل گیا، زرداری صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا ریلیف مل گیا، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہیں لگا کہ دباؤ کچھ تھوڑا سا یہاں سے کم ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کیا، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن عمران خان صاحب نے اپنی ایک بڑی سیاسی غلطی قرار دی بعد میں۔ اب رجیم چینج آپریشن ہونا تھا 2020 میں، یہ جنرل باجوہ نے ان کو وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن ہوا کیا، 2020 میں آ جاتا ہے کرونا وائرس۔ جب کرونا وائرس آیا تو فوج نے مڑ کے دیکھا تو سیاستدانوں نے ہاتھ ہی نہیں پکڑایا، ان سب کو لگ رہا تھا ہم مرنے والے ہیں۔ کرونا وائرس میں آپ کو پتا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی مر جاتا تھا، بڑے بڑے دنیا کے لوگ مارے جا رہے تھے، تو اتنے لوگ دنیا میں مر رہے تھے کہ یہ سارے موت سے تو بہت ڈرتے ہیں۔ جس آدمی نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہوا ہو، بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا ہوا، اپنے کئی بڑے آدموں میں کاروبار کو پھیلایا ہوا ہو، وہ آدمی کبھی مرنا چاہے گا؟ تو یہ مرنا نہیں چاہتے تھے، یہ لوگ سارے دوڑ گئے۔ اچھا، اس وقت بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو بلا بلا کر ایک بات کہتی تھی، اور وہ صحافی جا کے جب عمران خان صاحب کو ملتے تھے وہ تب یہ بات عمران خان صاحب کے سامنے کرتے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگاتے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہر جگہ پہ صحافیوں کو یہ کہا کہ آپ جا کر عمران خان پہ دباؤ ڈالیں، ہر بندے کو یہ کہا کہ آپ عمران خان پہ دباؤ ڈالیں۔ یاد ہے بلاول کتنا چیختا تھا، باقی لوگ کتنا چیختے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگا رہے۔ یہ سب چاہتے تھے عمران خان لاک ڈاؤن لگا دے، جیسے انڈیا میں بندے مر رہے ہیں پاکستان میں بھی ویسے ہی لوگ مرنا شروع ہو جائیں۔ عمران خان نے انکار کر دیا، اس نے فوج کی بات نہیں سنی، اس نے کرونا وائرس کو اپنے طریقے سے نمٹا اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک ٹرمنالوجی لایا، پوری دنیا نے تعریف کی، عمران خان نے کمال کام کر دیا۔ اور کرونا وائرس سے لڑنے میں عمران خان سے بہتر کوئی نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ ثابت ہوا۔ ٹاپ 3 ممالک کی کیٹیگری میں پاکستان آیا تھا پہلی مرتبہ، شاندار پاکستان نے کرونا وائرس کو مینج کیا۔ اب جیسے ہی کرونا وائرس ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے انہوں نے پلان کر لیا کہ رجیم چینج آپریشن جو پینڈنگ ہے وہ اب ہمیں کرنا چاہیے۔ جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن چاہیے تھی، اس ایکسٹینشن کے لیے اس سے وعدہ کر لیا پی ایم ایل این نے، پیپلز پارٹی نے، باقی ساروں نے، کہ جناب آپ رجیم چینج آپریشن کریں، ہم آپ کو ایکسٹینشن کروا کے دیتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کو روس کے دورے پر بھیجا گیا، اور جب عمران خان روس کے دورے پر گئے تو اسی چیز کو بہانہ بنا کر امریکہ کے اندر ایک لابنگ کی گئی۔ وہ لابنگ سرکاری پیسے سے ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک الگ پورا وی لاگ بھی ہو سکتا ہے، اور جنرل باجوہ اس کے پیچھے تھے۔ تو عمران خان کی حکومت کے پیچھے عمران خان کا ہی سرکاری پیسہ استعمال ہو رہا تھا، اور لابنگ ہو رہی تھی عمران خان کے خلاف اور جنرل باجوہ کے حق میں۔ پھر امریکہ سے ایک سائفر آ گیا جو جنرل باجوہ کو مل گیا، وہ سائفر دکھا کے جنرل باجوہ نے سارے جرنیلوں کو سیدھا کر دیا کہ جناب اب امریکہ بہادروں نے کہہ دیا، اب عمران خان کی حکومت ہمیں گرانی پڑے گی، کوئی چوں بھی نہ کرے۔ اور پھر اس طرح انہیں فری ہینڈ مل گیا۔ پھر انہوں نے جو کچھ پاکستان میں کیا وہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہو گیا رجیم چینج آپریشن مکمل۔ تو جو ہم نے آپ کو کہا، جو ہم نے آپ کو بتایا، اب وہ ثابت ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں، کبھی کسی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ 2021 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، جنرل بابر افتخار جو ہیں، یہ ابھی پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں آج کل، اس سے پہلے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں تھے، تو یہ ڈی جی تھے آئی ایس پی آر کے۔ تو یہ ایک دن لاہور میں صحافیوں کو ملنے آئے، تو انہوں نے تب بھی صحافیوں سے یہ کہا، 2021 کی بات ہے غالباً، میں وہاں تھا اور بہت سارے صحافی تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں پہ 90% ان صحافیوں کو بلایا گیا اس میٹنگ میں جو نواز شریف کے بہت قریبی تھے، اور جو لوگ عمران خان سے شدید نفرت کرتے تھے، ان صحافیوں کو اکٹھا کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ تن کے حکومت کے اوپر تنقید کریں، آپ جو مرضی کریں، ہم آپ کو بالکل کوئی کسی قسم کا ہمارا اعتراض نہیں ہے، آپ دبائیں عمران خان کے اوپر، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں، لیکن ہمیں آپ نے بچانا ہے، ہمیں آپ نے باہر رکھنا ہے، یہ جو کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے عمران خان کے کھاتے میں ڈالا، 1-2 تلخ سوالات بھی ہوئے وہاں پہ، اور اس کے بعد انہوں نے میٹنگ ختم کر دی۔ تو یہ پورا ایک کھیل تھا جو کھیلا گیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ عمران خان ایک بات کہتے ہیں نا، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، تو جو سچ ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ سچ آپ کے سامنے کس طریقے سے آ رہا ہے۔ ناظرین، 5 اگست کو ایک احتجاج کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ ڈسکشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہی تھی، لیکن پھر ایک دم خاموشی ہو گئی۔ ملک گیر احتجاج کے بارے میں کوئی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ میں نے یہ سنا 1-2 سورسز سے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے، تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت بڑی حکمت عملی بنا رہی ہے۔ اگر تحریک انصاف سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے گئے، یا جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھی کہ بجٹ ہو جانے دیں، اس کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ یہ بات مان لیں تو ہم یہ کریں گے، آپ وہ بات مان لیں تو ہم وہ کریں گے۔ گلگت بلتستان کی حکومت بھی پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی، کشمیر کے اندر بھی جو مانگا گیا وہ دے دیا گیا۔ تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات یا چیزیں پوری نہیں ہوتی
تو پھر 5 اگست کو انہوں نے ایک ملک گیر بڑے احتجاج کا اعلان کیا تھا، لیکن اچانک سے بالکل خاموشی ہو گئی۔ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پا گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں خاموش رہنے کا کہا گیا، وہ خاموش ہو گئے، یا پھر انہیں لگتا ہے کہ ہمیں منت ترلئی کرتے رہنا ہے اور احتجاج کی سیاست نہیں کرنی، کسی نے ان کو منع کر دیا تو انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا ہی بند کر دیا ہے کہ 5 اگست کا احتجاج کیسے ہوگا، کیوں ہوگا۔ دیکھیں اگر تو یہ ایک مومنٹم بنا کر چلیں گے نا، 1.5 مہینہ اس کے پیچھے لگائیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ بلٹ اپ کریں گے اور پھر احتجاج کریں گے تو پھر بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ لیکن اگر یہی یہ جولائی کے آخری ہفتے میں اناؤنس کر رہے ہوں گے کہ 5 اگست کو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، پھر کوئی احتجاج نہیں ہوگا، پھر اس کو ڈیفیوز کرنا بڑا آسان ہوگا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ابھی کوئی اناؤنس نہیں کیا۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے 2 کیسز ہیں، ایک بشرا بی بی کی فیملی نے کیس کیا اور ایک عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم نے کیس کیا۔ یہ کیس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، اب یہ کیس مقرر کر دیا گیا ہے کل کے دن کے لیے، پیر کے دن کے لیے۔ 29 جون کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور اس کی جو سماعت ہے وہ جسٹس خادم حسین سومرو کریں گے، اور کیس مبشرہ خاور مانکا اور علیمہ خانم ان دونوں نے یہ کیس کیے ہوئے ہیں، یہ 2 مقدمات ہیں اور قید تنہائی کے خلاف یہ مقدمات ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوگا۔ اس کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ جیلر آ جائے گا، وہ آ کر کہے گا کہ جناب اب عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ملاقات کروا دیتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ، اور جناب ہم نے 1 دفعہ یہ کیا تھا، 1 دفعہ وہ کیا تھا، کوئی قید تنہائی نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی آگے کہانیاں سنا دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنے سیاستدان ہیں یہ سارے یاد رکھیں کہ جو اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے نا، یہ ان کے اوپر بھی آئے گی۔ یہ جتنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا چوڑے ہو کے، ان کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا، کل کو اگر یہ لوگ قابو ہو گئے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ جو نفرت آپ نے پھیلا دی ہے نا، قوم تیار بیٹھی ہوئی ہے جوتیاں ہاتھ میں پکڑ کے، اور قوم نے چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سارے آگے لگ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا خبر دکھاتا ہے، یہ میں دیکھ رہا تھا جیو نیوز کے اوپر، 1 2 اور چینلز کے اوپر، اور ہیڈ لائنز چل رہی تھی، بریکنگ نیوز چلائی جا رہی تھی۔ خبر کیا دکھائی جا رہی تھی کہ جنیوا میں کشمیری اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بھارت کے خلاف احتجاج کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، حق کے خود ارادیت نہیں دے رہا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق معاملہ حل نہیں ہو رہا، اور جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاج کیا کشمیریوں نے۔ میں نے گنا تو ٹوٹل 12 کشمیری تھے، 12 کشمیری اکٹھے ہوئے اور انہوں نے انڈیا کے خلاف احتجاج کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا ظلم کر رہا ہے۔ ادھر 12,000 کشمیری نکلتے ہیں اور وہ احتجاج کرتے ہیں اور پاکستان کا میڈیا نہیں دکھاتا۔ اور چلو 12,000 نہ مانو، 1200 تو مان لو نا، 12 بندوں کی خبر آپ چلا رہے ہیں ہیڈ لائن کے اندر انڈیا کے خلاف، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، تو ادھر جو پاکستان میں آزاد کشمیر میں حق چھینا جا رہا ہے، چلو 12,000 نہ مانے، 1200 بندہ مانے آپ، اتنی بڑی تعداد میں کشمیری نکلتے ہیں، خبر ہی نہیں چلتی کہ اوورسیز کشمیری احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ کشمیری کہتے ہیں پاکستانی میڈیا میں کور ہی نہ کرے، وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ یار یہاں سے، تم نے خبر چلانی ہی نہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ چلتی ہے، پاکستانی میڈیا پہ چلتی نہیں۔ تو یہ جو چیزیں اب کی جا رہی ہیں نا، یہ کشمیری یاد رکھیں گے، اس کو بھولیں گے نہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خوراک کی ترسیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا تھا۔ جو خوراک کی ترسیل ہے، جو خوراک جاتی ہے آزاد کشمیر میں، اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی نے خبر دی، انہوں نے تردید کی، اس کے بعد سے لے کر اب تک درجنوں ویڈیو آ چکی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ جگہ جگہ پہ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ مال کھڑا ہوا ہے، خوراک کو آزاد کشمیر میں جانے نہیں دیا جا رہا۔ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی خوراک بند ہو جائے اور وہ دباؤ میں آ جائے، اور یہ کام ہو کب رہا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں۔ تو کرنے والے ذرا اپنے گریبان میں خود ہی جھانک لیں۔ ناظرین، مہرنگ بلوچ صاحبہ کی کردار کشی کی جا رہی ہے، لگاتار کی جا رہی ہے۔ مہرم لانگو کہہ کے انہیں مخاطب کیا جاتا ہے، انہیں دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہ سخت زیادتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ کہتی کیا ہے۔ مہرنگ بلوچ نے یہ نہیں کہا کہ ہم دہشت گردی کریں گے، ہم بم چلائیں گے، ہم گولی چلائیں گے، ہم کسی کو جان سے مار دیں گے، نہیں، اس نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی۔ مہرنگ بلوچ نے کہا کہ اگر آپ نے دہشت گردوں کو یا ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو پکڑنا ہے، آپ آتے ہیں، آپ بلوچستان میں کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے ہیں، وہاں سے کسی کو بھی آپ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کو جبری طور پہ لاپتہ کرتے ہیں، پھر اس کی مسخ شدہ لاش آپ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ کریں۔ آپ نے جس کو گرفتار کرنا ہے قانون کے مطابق گرفتار کریں، عدالت کے اندر پیش کریں، مقدمہ چلائیں، اگر جرم کیا ہے تو سزا دیں۔ وہ مانگتے کیا ہیں؟ وہ اپنے لیے اسکول مانگتے ہیں، کالج مانگتے ہیں، فیکٹریاں مانگتے ہیں، سڑکیں مانگتے ہیں، انفراسٹرکچر مانگتے ہیں، گیس مانگتے ہیں، بجلی مانگتے ہیں، انٹرنیٹ مانگتے ہیں۔ وہ اپنے لیے جدید تعلیم اور جدید سہولیات مانگتے ہیں جو ساری دنیا میں شہریوں کو ملتی ہیں۔ اب وہ چیزیں آپ انہیں دیتے نہیں ہیں۔
دیکھیں اگر انہیں تعلیم مل جائے گی, انہیں صحت کی سہولیات مل جائیں گی, انہیں سڑکیں مل جائیں گی, انہیں انفراسٹرکچر مل جائے گا, تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا کہ یہ ہمارے وسائل ہیں, یہ معدنیات ہمارے ہیں, یہ ہم بیچیں گے. بس یہیں پہ آگے اصل پھڈا ہو جاتا ہے. بلوچستان کو ناخواندہ رکھا گیا, جان بوجھ کر بلوچستان کے لوگوں کو پیسا گیا, بلوچستان کے اندر ڈویژن پیدا کی گئی, بلوچستان میں لوگوں کو آپس میں لڑوایا گیا, بلوچستان کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں وہاں سے معدنیات نکالے گئے. مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے. اور بلوچستان کے بجٹ کو جس طرح کھایا گیا, ایسے دنیا کی تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی صوبے کے اندر اتنی دو نمبری ہوئی ہو جتنی ہم نے بلوچستان میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے. ناظرین, جیو نیوز کے حوالے سے خبر ہے, ان کی نشریات 15 دن کے لیے معطل کی گئی ہیں کیونکہ مذہبی نقطہ نظر سے انہوں نے کچھ ایسا کانٹینٹ چلا دیا جس سے لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کو ٹھیس پہنچی. اب میری گزارش جو ہے نا وہ تمام لوگوں سے ہے. کچھ لوگوں کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اب یہ ایک مین سٹریم میڈیا, بلکہ پاکستان کا ایک سب سے بڑے میڈیا میں سے ایک ہے جیو نیوز, تو سب کو نا ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی جو ہے وہ گستاخ ہے یا کوئی بھی جو ہے اس نے بلاسفیمی کی ہے, نہیں, نیت کسی کی بھی نہیں ہوتی. یہ جیو نیوز کے لوگوں کو, ان کے مالکان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ ایسے نہیں ہے کہ مذہب کے دشمن ہو, یا یہ ایسے نہیں ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے. غلطی ہو جاتی ہے, لیکن میرے خیال میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے. خاص طور پہ دیکھیں, میں جیو کو تو خود ان کی ایک بہت بڑی ان کی ٹیم ہے, وہ ان چیزوں کو خود ہی مینج بہتر کر سکتے ہیں, اور کہاں پہ غلطی ہوئی وہ اس غلطی کو پکڑ بھی لیں گے, اور وہ اس کے اوپر جہاں لوگوں کی دل آزاری ہوئی وہاں معذرت بھی کریں گے. تو یہ جیو کا تو ایک کیس ہی الگ ہے. لیکن بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں, لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ انٹرٹینمنٹ کا ہے یا انفوٹینمنٹ کا ہے, یا آپ کا کانٹینٹ نیوز سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ وہی کام کریں. جب مذہب میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, جب آپ زیادہ جانتے نہیں ہیں, تو پھر اس کے اندر آپ دخل اندازی نہ کریں. جب آپ ایسی چیز کے اندر آتے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آپ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو نہ صرف خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ معاشرے میں ایک تقسیم پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو میری سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس قسم کا کانٹینٹ بناتے ہوئے بڑے محتاط رہا کریں, اور ایسی بات نہ کریں جس سے تفرقہ پیدا ہو, جس سے اختلافات پیدا ہوں. وہ بات کریں جس سے لوگ اکٹھے ہو جائیں, جس سے لوگوں میں پیار اور محبت پیدا ہو. تو تفرقہ اور اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہیے. ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جیو کے مالکان یا کوئی, بڑا آسان ہے ان کے اوپر الزام لگانا, ان کے اوپر سارے چڑھائی کر دیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا کرے گا. غلطی ہو جاتی ہے, غلطی کی گنجائش بھی ہوتی ہے, تو وہاں پہ معافی کی گنجائش بھی رہنی چاہیے. بہرحال یہ اب اسٹیٹ نے ان کے جو ٹی وی چینل ہے اس کی نشریات 15 دن کے لیے معطل کی ہیں. میں امید کرتا ہوں یہ معاملہ ٹھیک طریقے سے حل ہو جائے گا. اور یہاں ناظرین, نہ تو میں جیو کی سپورٹ کر رہا ہوں, تو نہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں. جو ہوا وہ اسٹیٹ نے, جو ریاستی ادارہ ہے, اس نے اس معاملے کو دیکھا اور اس کے مطابق اس کے اوپر ایک پابندی لگائی. اب میرے خیال میں یہ طے کر لیا جائے گا, وہ بہتر انداز ہے. اور کوئی بھی ایسی چیز ہو, کسی کو بھی کہیں پہ بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میری ایک مرتبہ پھر سب سے یہی گزارش ہے. میں ہمیشہ پہلے بھی یہی کہتا تھا, میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ جب ملک میں ایک قانون موجود ہے تو اس کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی قانون ہاتھ میں لے. ناظرین, ایک اور خبر جو ہم سن رہے تھے کہ عمران خان کی کسی ایک بہن کو آفر کی گئی ہے ملاقات کے لیے, تو اس پہ کچھ لوگ تبصرے بھی کر رہے تھے. میں نے اپنے طور پہ چیک کیا تو وہ بھی کہانی تھی. ابھی تک اس کے اندر کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ کہہ دیا گیا ہو کہ آئیں جی ملاقات کروا دیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پرپوزلز ڈسکس ہوتے رہتے ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن سالڈ کچھ بھی نہیں ہے. گراؤنڈ کے اوپر ایسی کوئی سالڈ آفر موجود نہیں تھی. اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ منگل والے دن اس مرتبہ ملاقات ہو جائے گی, تو منگل جو ہے وہ پرسوں آ جائے گا, پتہ چل جائے گا ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سابق ایف آئی اے کے آفیسر ہیں ساجد مصطفیٰ باجوہ, انہوں نے یہ بتایا کہ 145 کے قریب آئی پی پیز کا انہوں نے ڈیٹا, یا جو ان کے پاور پلانٹس ہیں ان کو انہوں نے چیک کیا تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں ان میں سے 87 پلانٹس ایسے تھے جس میں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے دور میں لگے تھے. آپ اندازہ کریں کتنی تباہی پھیری ہے نواز شریف نے اپنے اس دور میں. ایسے پلانٹس شروع کیے اور ایسے منصوبوں کو پائپ لائن میں ڈال دیا جو شاہد خاقان عباسی کے دور میں بھی پورے ہوتے رہے. عباسی صاحب بھی اس کے اندر شامل تھے. اور آج پوری قوم اس کی قیمت یوں چکا رہی ہے کہ آپ 1 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں اور 4 یونٹ بجلی کا آپ پیسہ دیتے ہیں. اور نہ صرف 4 یونٹ کا پیسہ دیتے ہیں بلکہ وہ یونٹ بھی آپ 4 گنا مہنگا خریدتے ہیں. یعنی 15 روپے والا یونٹ آپ 50 روپے کا لیتے ہیں, اور جب آپ 1 یونٹ 50 روپے کا لیتے ہیں تو آپ ایکچولی 3 یونٹ کے اضافی پیسے بھی دیتے ہیں. یعنی وہ آپ سے 200 روپیہ لیتے ہیں, کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی تو آپ ہی نے جمع کروانی ہے, وہ تو کسی اور نے نہیں دینی. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.